एवरीवन, कॉफी विद समा में मैं हूं बुशरा खान और मैं हूं नईम हनीफ और हम आए हैं फिर से आपको मिलवाने एक स्पेशल गेस्ट के साथ। जी हाँ, मैं बात कर रही हूं पाकिस्तान के जाने माने मंजे हुए बेबाक सियासतदान की। क्यों नईम साहब? जी बिल्कुल, मैं तो आगाज करूंगा। ये किसी के बाप का मुल्क नहीं है। ये आवाज आपने सुनी होगी, गरजदार प्रेस कॉन्फ्रेंस। मेरी मुराद है सैयद ज़ईम हुसैन कादरी साहब से। वेलकम टू द शो सर। सेक्रेटरी जनरल रहे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, और उसके अलावा इंफॉर्मेशन मिनिस्टर रहे और मरकजी नायब सदर रहे, और बहुत ही एक सरगर्म लीडर रहे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। जब तूती बोलता था पंजाब में और पाकिस्तान में मुस्लिम लीग नून का, जब कड़े वक्त आए, मुश्किल दौर आए, बहुत सी कुर्बानियां दी, सोबतें काटी, और बहुत मुश्किल दौर में मुस्लिम लीग नून का साथ दिया। और फिर ऐसा क्या हुआ कि आपको ये कहना पड़ गया कि सुन लो हमजा शहबाज, सुन लो शहबाज शरीफ, ये किसी के बाप का मुल्क नहीं। ये तो बताइए। अग्रेशन जो होता है ना जी, नहीं भाई, वो कहते हैं ना कि हादसा एकदम नहीं होता, वक्त लगता है सितम को सहते सहते। एक टाइम था जब ये सोचा कि वाक़तन ये पॉलिटिकल पार्टी आज आवाम की एस्पिरेशंस पर जमहूरियत और डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को लेके आगे चलना चाह रही है। मैं बात कर रहा हूँ जब 12 अक्टूबर हुआ और उसके बाद मुझे एजाज़ हासिल रहा कि मैं मोहतरमा कुलसूम नवाज़ के साथ उस गाड़ी में 14 महीने सवार था, जिसमें बैठ के उन्होंने पूरी कैंपेन जो थी वो लॉन्च की और शुरू किया, दोबारा से स्क्रैच से शुरू किया। पार्टी वाइप आउट हो गई थी, लोग छोड़ के घर चले गए थे। और वो खातून, मैं तो समझता हूँ अल्लाह उनको करवट करवट जन्नत नसीब करे। बहुत ही प्यार, बहुत ही उम्दा खातून, एक बहुत बड़े किरदार की खातून। और जिस तरह उन्होंने उस कॉज को कन्फ्रंट किया और जिस तरह हमें उन्होंने जिसको कहते हैं ना पैम्पर करके साथ चलाया, कि लगता था कि कोई वालिदा की किस्म की शख्सियत आपके साथ है और आपको। तो बहरहाल वो एक बड़ा दौर था। तो जब वहाँ से सफ़र शुरू किया ना नईम साहब, तो यही था कि इस सफ़र, लोग हमारा मजाक उड़ाते थे कि आप क्या कर रहे हैं जी, ये तो अब गए, ख़त्म हो गई, आप ये फिर शुरू हो गए किस वहाँ के वहाँ पे। मैंने कहा भाई, मैं तो अपने वालिद और दादा की सुन्नत पूरी कर रहा हूँ। मैंने तो इस मुल्क में मार्शल्लाओं का मेरे वालिद ने भी मुकाबला किया, मेरे दादा ने अंग्रेज़ का मुकाबला किया, जिसकी ऑनर में मेरे घर में अल्लाह के फजल से 3 गोल्ड मेडल हैं तहरीक पाकिस्तान नज़रिया ट्रस्ट के, मेरे दादा, मेरे ताया, मेरे वालिद का। तो ये सोच थी कि हमने रूल ऑफ लॉ, पब्लिक परसेप्शन, पब्लिक की राइट ऑफ डेमोक्रेसी, राइट ऑफ वोट, हकूक, इंसानी हकूक, लोगों के हकूक की जंग लड़नी है। तो क्या हुआ, जवान थे, 27 साल उम्र थी, तो फाइट बैक करने का प्रोग्राम बना लिया और वो लड़े। 8 बार जेल गए, 8 महीने की सबसे लंबी जेल काटी। कुछ भी नहीं हुआ, कोई परेशानी नहीं थी कि जब भी होगा ये सफ़र ख़त्म होगा तो हम विक्टोरियस निकलेंगे। लेकिन हुआ क्या नईम साहब कि हमने इस मुल्क में, मैंने कम अज़ कम, दिस इज़ माई एक्सपीरियंस, आई माइट बी वेरी रॉन्ग, पीपल माइट नॉट एग्री टू मी, बट माई कंसर्न इज़ कि हमने इस मुल्क में फ़ौजी आमरीत को गिराते गिराते, कन्फ्रंट करते करते इस मुल्क में शख्सी आमरीतें जो हैं वो इम्प्लिकेट कर दी। और जब वो 2008 से वो सिलसिला शुरू हुआ इस पार्टी की लीडरशिप के आने का, तो हमने देखा कि हर वो चीज़ जो कही जाती थी उसके उल्ट हो रहा था सब कुछ। यहाँ तक कि वो लोग जो बेचारे गली गली मार खा रहे थे, जिनको हमने मोटिवेट किया, निकले यंगस्टर्स। 2002 के इलेक्शन में आप इमेजिन करें कि कोई टिकट लेने के लिए तैयार नहीं था। आप तो भाई जर्नलिस्ट थे, उस वक्त मौजूद थे फील्ड में। तो उन लोगों को खड़ा किया जो लोग कभी, जो पॉलिटिकल वर्कर्स थे, स्टूडेंट्स थे, पढ़े लिखे लोग थे, बड़े अच्छे घरों से थे, लेकिन वो इलेक्टेबल्स नहीं थे। वो आए, उन्होंने इलेक्शन लड़ा, अल्लाह के फजल से वो अच्छे, उन्होंने भारी वोट लिए और इस्टेब्लिश हो गए। जुल्म क्या हुआ कि जब 2008 में इलेक्शन आया तो पता लगा कि उसमें से 90% लोग जो है उनकी जगह काफ लीग के लोगों को लाके बिठा दिया गया और उनको कहा कि अब पहले 10 साल तुमने इनसे मुस्लिम लीग नून में रह के मार खाई थी, अब ये मुस्लिम लीग नून में होंगे, तुम फिर इनसे मार खाओ। सो दिस वाज, ये चीज़ शुरू हो गई थी 2008 से, जो क्लस्टरफोबिक कर रही थी। जो देखिए, पॉलिटिकल वर्कर का ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है नईम साहब। मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, स्टूडेंट पॉलिटिक्स से मैंने अपना आगाज़ किया। अर्ज़ ये कि आपकी बात सुनी ना जाए तो आप क्लस्टरफोबिक होते हैं, आपका सांस बंद होता है। वो सांस 2008 से बंद होना शुरू हो गया था। ये ज़रूरी नहीं है कि पॉलिटिकल वर्कर की बात मानी जाए, सुनी जाए और रिजेक्ट कर दी जाए इस बिना पर
کہ بھائی میجورٹی از اگینسٹ واٹ یو آر سیئنگ, فائن. ہمارے لیے سرپرائز یہ تھا, ہمت, حوصلہ, بہادری کی مثال سید زعیم حسین قادری. ان کو کیا ہو گیا, ان کا حوصلے کو کیا ہو گیا تھا اس وقت جب آپ نے یہ فیصلہ ہی کر لیا کہ میں اپنی راہیں جدا کر لوں گا, اور اس وقت جب کوئی سوچ بھی نہیں سکتا, جب سانس بند ہو رہا تھا نا سر, سانس بند ہو رہا تھا, ہمیں یہ لگ رہا تھا کہ وہ ایک آپ نے ایک ویژولائز کیا تھا کہ روزی پکچر زندگی میں آپ نے بنائی ہوتی ہے کہ ہم یہ کریں گے تو اس کا رزلٹ یہ نکلے گا. تو جو بھائی رزلٹ نکلا وہ اتنا کاؤنٹر پروڈکٹیو تھا کہ وہ ہمارے پہ گر گیا. یہ لڑائی آپ اپنی ذات کی لڑنے نکلے تھے؟ نہیں, یہی تو بات ہے, ہم تو عوام کی, قوم کی لڑائی لڑ رہے تھے. اور لڑائی اصل میں جن کی لڑ رہے تھے وہ اس لیے لڑ رہے تھے کہ اس وقت وہی تھے فیلڈ میں جو یہ بات کر رہے تھے, باقی تو سارے لوگ جنرل پرویز مشرف کے ساتھ تھے. تو obviously وہ بات کر رہے تھے تو ہم نے کہا بھائی فبہا یہ بات ٹھیک ہے, اور بات ٹھیک تھی, لیکن اس بات کا جو رزلٹ آیا بعد میں وہ بالکل مختلف تھا. اس میں اس دور دور تک تقابل نہیں تھا ان باتوں کا جو اس وقت کی جاتی تھیں, ان کا دور دور تک تقابل نہیں تھا اس پولیٹیکل بیسک پولیٹیکل انفراسٹرکچر کا جس کو ریسٹور کرنے کی بات کی جاتی تھی. وہاں پہ دور دور تک تقابل نہیں تھا رائٹ آف ووٹ کو امپلیکیٹ کرنے کی, وہاں پر دور دور تک تقابل نہیں تھا ورکر کو اور عوام کو حکومت کا حصہ ہی نہیں بلکہ جو نظام رائے جو فائق ہے اس کا حصہ بنانے کی. یہ کتنا لمبا ساتھ تھا جو زعیم حسین قادری کی پریس کانفرنس پہ ختم ہوا تھا؟ یہ کتنا 28 سال کا ساتھ تھا. 28 سال کا 85 سے 28 سال کا ساتھ تھا. پریس کانفرنس جب آپ کر رہے تھے تب آپ کو کسی نے روکنے کی کوشش کی اور اس کے بعد کسی نے نے منانے کی کوشش کی؟ کو یاد ہوگا ٹیلی ویژن پہ ایک تو میرے بڑے عزیز بڑے بھائی ہیں وہ تشریف لائے اور کچھ اور لوگ تھے, بٹ پرابلم کچھ اور تھا. پرابلم یہ تھا کہ میں شکست تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھا جو مجھے ہو گئی تھی اس 8 برس کے دور میں, جو 8 سے لے کے 13 تک مجھے ہوئی تھی, اور جو میرے ذہن کو میرے کانشنس کو جو تھی, جب میں شیشے کے آگے کھڑا ہو کے کہتا تھا کہ میرا کانشنس کلیئر ہے, جو میں کہہ رہا ہوں تو مجھے آواز آتی تھی, نو you are doing something very wrong. It has nothing to do with the democracy. It has nothing to do with the rule of law. It has nothing to do with the public perception of democracy. It is just ایک طریقہ کار ہے ٹو جو ہے وہ اقتدار کا حصول اور اس پہ قبضہ کرنے کے لیے بیٹھے رہنا. Deliverance was not required anywhere. بیکاز جن لوگوں کو لا کے بٹھایا جا رہا تھا ان میں سے 90% لوگ وہ تھے جو صرف ملازم تھے, تنخواہ دار ملازم تھے, اور کمپٹنس تو کیا دور کی بات. کہہ سکتے ہیں کمپٹنس, جی انکمپیٹنٹ کہہ سکتے ہیں. دیکھیں جو آدمی سفارشی ہوتا ہے نا اس کے لیے لازم ہے کہ وہ انکمپٹنٹ ہو. اگر وہ کمپٹنٹ ہوگا تو اس کو سفارش کی ضرورت نہیں پڑتی اور اس کو کسی بیک ڈور چینلز کی ضرورت نہیں پڑتی اپنے کو اسٹیبلش کرنے کی. یہ کلچر, یہ روایات تو ہر پارٹی میں پائی جاتی ہیں, مگر سید زعیم حسین قادری جو میدان میں رہ کے مقابلہ کرنے کا درس دیتا ہے وہ میدان چھوڑ کے کیوں چلا گیا؟ پارٹی کے اندر رہ کے آپ نے بڑی اچھی بات کیا. وہ وجوہات بتائے. وجوہات یہ تھی کہ میں آپ کو وجوہات بتاؤں نا کہ میں ایک تو میں یہ نہیں چاہ رہا تھا کہ میں کسی اور پولیٹیکل پارٹی میں جاؤں اور جا کے اپنے آپ پر ایک برا سا لفظ استعمال کرتے ہیں وہ لگواؤں. آپ کو یاد ہوگا جیسے میں نے پریس کانفرنس کی, میرے بڑے عزیز ہیں ان کا مجھے فون آیا اور انہوں نے کہا جی خان صاحب نے مجھے کہا کہ ہم نے آپ کا ٹکٹ اناؤنس کر دیا ZNM نے. میں نے اسی وقت اناؤنسمنٹ پہ جواب دیا کہ میں بہت مشکور ہوں لیڈرشپ کا ایک پولیٹیکل پارٹی کا کہ انہوں نے مجھ پہ بہت بڑا احسان کیا کہ انہیں میرے سٹانس کو ونڈیکیٹ کیا اور مجھے اس قابل سمجھا کہ وہ میں ان کی طرف سے. لیکن یہ لڑائی میری اور ہے, یہ لڑائی میری ٹکٹ کی, اقتدار کی, ایک پولیٹیکل پارٹی سے دوسری پارٹی میں جمپ, کیونکہ سب کو نظر آ رہا تھا کہ اب ایونچولی PTI آ رہی ہے, دوسری پارٹی میں جانا میرے لیے تو بڑا آسان تھا, میں تو چھوڑا ہوا تھا. میں نے کہا اگر میں نے یہ کیا تو میری ساری جو میرے پولیٹیکل ورکر ہونے کا مجھ پر ایک جو تاج ہے میرے سر پہ وہ گہنا جائے گا. لوگ مجھے اقتدار کے لیے پارٹی تبدیل کرنے والا کہہ دیں گے. میں گھر بیٹھ گیا. آج لڑائی کی اصل وجہ بتائیں, لڑائی کی اصل وجہ بتائیں. میاں نواز شریف کے ہوتے ہیں, اب دیکھیں میاں آپ کی خدمات ہیں, میاں نواز شریف ہیں, میاں شہباز شریف ہیں, مریم نواز ہیں, حمزہ شہباز شریف ہیں. کیا آپ کے کیس میں سب ایک پیج پہ تھے؟ کسی کو آپ کی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی؟ میں نے تو کبھی ڈیپینڈ ہی نہیں کیا تھا نواز شریف صاحب اور مریم صاحبہ کے تعلقات تھے نا جی. نواز شریف صاحب کا میں 8 برس ترجمان رہا جب وہ پاکستان میں نہیں تھے, تو میں ترجمان تھا ان کا, I was his spokesman. بالکل. باقی میرے ساتھ میری کسی کے ساتھ وہ تعلقات تھے نہیں.
پر جو تکلیف رہی وہ یہ رہی کہ وہ انٹر-ریئیکشن جو ہونا چاہیے تھا میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ وہ نہیں رہا، کیونکہ وہ obviously اپنے کام میں بہت مصروف تھے، اور ہماری جو تھرسٹ تھی، جو جس کو کہتے ہیں جو ڈرائیو تھی، وہ گہناتی جا رہی تھی کہ ہماری تو بات ہی کوئی نہیں سن رہا یار. ہم نے جو 8 برس کوشش کی، کاوش کی، جمہوریت کی ترویج کے لیے، جمہوریت کی تقویت کے لیے، اور جمہوریت کی جو جنگ لڑی ہم نے ماشاء اللہ کے دور میں، وہ تو ہمیں وہ اس کے کوئی ریزلٹس نظر نہیں آ رہے، اس کی کوئی امپلیکیشن نظر نہیں آ رہی، اور جو کچھ ہو رہا تھا، جو کچھ بھی ہو رہا تھا وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو تھا اس کے جو ہم نے جنگ لڑی تھی، اس کو مزید وہ جو ہے وہ ضائع، وہ جنگ ضائع ہو رہی تھی. تو بہتر یہ سمجھا کہ اس اپنے پولیٹیکل جو میرا مائلیج تھا، جو میرا پولیٹیکل اثاثہ تھا اس جنگ کو لڑنے کا، وہ ضائع ہونے سے بہتر ہے کہ میں گھر بیٹھ جاؤں. تو میں سب کچھ کہہ کے گھر بیٹھ گیا، اور میں 5 سال کسی پولیٹیکل پارٹی میں نہیں گیا، میں نے کوئی پولیٹیکل پارٹی جوائن نہیں کی. بہت جگہ سے میں بہت مشکور ہوں سب لوگوں کا جنہوں نے مجھے بارہا کہا، میرے کچھ ذاتی تعلقات کے لوگ تھے، انہوں نے مجھے بارہا کہا، میرے خاندانی تعلقات تھے، میں نے ہر ایک سے معذرت کی ہے کہہ کے میں فٹ ان نہیں ہوں، بیکاز میں جو کرنا چاہتا ہوں اس کے پیچھے وہ ہے جو میرا دماغ اس نظام کو درست کرنے کے لیے بات کرتا ہے. اقتدار کے حصول کے لیے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. سر پاکستان میں کوئی ایک پارٹی مجھے بتا دیں جس کے اندر ریل ڈیموکریسی آپ کو ملتی ہے، اور پھر آپ اپنے ووٹر کو، اپنے کارکن کو 5 سال کس کے سارے چھوڑ کے چلے گیا؟ یہاں پہ میں ایڈ بھی کرنا چاہوں گی کہ دیکھیے آپ پاکستان کی ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں جو کہ ایک دیوانے کا خواب ہے. پاکستان کی کسی بھی سیاسی جماعت کو آپ دیکھ لیں، جس طرح نعیم صاحب نے کہا، کہیں پہ بھی ڈیموکریسی نظر نہیں آتی. یہ عرض یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ مقابلہ تو دل ناتواں نے خوب کیا. دیکھیں جب آپ کسی نوشن یا کسی کانسیپٹ کے پیچھے لڑ رہے ہوتے ہیں نا، تو آپ کے لیے جیتنا ضروری نہیں ہے. آپ کے لیے سب سے بڑی ضروری بات یہ ہے کہ کیا وہ جتنے اس عزائم تھے آپ نے ان پہ آپ کاربند رہے ہیں، اور اگر آپ کاربند رہے ہیں تو یو آر اے سکسیسفل مین. سو آئی مائی سیلف کنسیڈر دیٹ بیکاز obviously وداؤٹ ڈاؤٹ اس سارے فیلیور کے باوجود میں ایک سکسیسفل آدمی ہوں، کیونکہ میں نے اپنے کریئر کو اپنے کانسیپٹ اپنے دماغ کے مطابق پرسو کیا ہے. سکسیس کس کو کہتے ہیں؟ اٹ از سبجیکٹو فرام پرسن ٹو پرسن. کسی کا مطمع نظر ہوگا کہ میں وزیر بن جاؤں، میں ایم این اے بن جاؤں، میں پھر میں نے چیف منسٹر بن جاؤں. ریلیٹیو چوائس. نو، مائی کانسیپٹ واز کہ میں نے اپنے جس راستے کو میں نے اختیار کیا ہے اس راستے پر میں چل رہا ہوں. کیا وہ بات جو میں کہتا تھا کہ میں نے اس ملک میں جمہوری اقدار کو صحیح خطوط پر استوار کرنے کی جنگ لڑنی ہے، تو میں نے وہ لڑ پائی، میں نے وہ لڑی. کامیابی میرا پرابلم تھا ہی نہیں کبھی. جب مشرف صاحب کے زمانے میں ہم نے لڑائی شروع کی تھی تو ہم 6 یا 7 لوگ لے کے نکلے تھے کلثوم صاحبہ کو، 7، 8واں آدمی نہیں تھا. وہ اس لیے تھا بھی کہ ہمارا یہ سوچ تھی کہ ہم یہ کریں گے، اور ہم اس کو درست سمجھتے ہیں. اور وی ہیڈ لاٹ آف آرگومنٹس کہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہ درست ہے. وہ تو جن لوگوں جو اس کے جو تھے بینیفیشریز تھے اس ساری جنگ کے، گو کہ وہ ان کے لیے نہیں لڑ رہے تھے، وہ تو ہم ڈیموکریسی کے لیے لڑ رہے تھے. جو بینیفیشریز تھے اس ساری جنگ کے، انہوں نے ہی آ کے ڈھیری ڈھا دی، انہوں نے ہمارا وہ کہتے ہیں نا پنجابی چھاپا ہی الٹاتا. تو پھر کی کر دے سی؟ جس پارٹی کو آپ نے 28 سال دیے، جی، آپ کا کارکن، آپ کا فالوور یہ جاننا چاہتا ہے کہ وہ کون سی اس پارٹی کی لیڈرشپ تھی، وہ کرتا دھرتا تھے جن کے لیے اچانک سے سید زعیم حسین قادری ناپسندیدہ ہوتے چلے گئے. اور یہ ساس بہو کی لڑائی میں بہو کا کتنا رول تھا، ساس کا کتنا رول تھا، لڑائی شروع کس بات پہ ہوئی، کیوں ہوئی، اور کیوں آپ کو اتنا بڑا سٹیپ لینا پڑا؟ دیکھیں سب سے بڑی بات ہوئی کہ یہ بات میں آج پہلے دفعہ کر رہا ہوں. جی پلیز. میں سیکرٹری جنرل تھا پارٹی کا، بالکل. تو مجھے ایک فون ہے، میں 8 مہینے کی جیل کاٹ کے آیا تھا. جی بالکل. 8 ماہ کی جیل کاٹ کے آیا تھا مارشل لاء کی. بالکل. 6 دن یا 8 دن بعد، یہ 2007 کی بات ہے، مجھے فون آیا، نام نہیں لوں گا میں. لے لیں نام. اچھا شاہ جی لے لیں. شہباز شریف صاحب کا آ گیا فون. انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہم نے پیر صاحب پرابلم ہے کہ ہم نے اب آنا ہے، تو ہمارا ایشو ہے کہ مجھے خبر مل چکی تھی، میں 8 دن ہوئے تھے مجھے جیل سے آئے. بالکل. 8 days. بالکل ٹھیک. کہ ہم نے اب آنا ہے تو ہمارے لیے بڑی پرابلمز ہیں. تو میں نے کہا جی ہاں، مجھے تو میری شکل جو اس وقت کے لوگ تھے ان کو نہیں پسند، تو ہم فلان شخص کو، وہ دنیا میں نہیں ہے. آنا اقتدار میں ہے یا پاکستان آنا ہے؟ پاکستان واپس. ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کی صف بندی کریں. رائٹ.
تو آپ دیکھیں ہم نے کہا ہے کہ ہم میں نے کہا نہیں مجھے پتا ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں, آپ ضرور ان کو سیکرٹری جنرل بنا دیجئے میری جگہ, کیونکہ ان کے بہت قریبی عزیز ہیں. وہ کیا نام تھا جی ان کا, وہ بڑی خوبصورت سے آدمی تھے. بلال یاسین کی بات کریں؟ نہیں بلال یاسین بیچارے کا کیا تعلق ہے, ڈی جی آئی ایس آئی تھے اس وقت. اچھا. ظہیر الاسلام صاحب, ظہیر الاسلام صاحب ان کو سیکرٹری جنرل میری جگہ بنایا. اوکے. وہ اب دنیا میں نہیں صاحب, میں ان کا نام, میرے بڑے بھائی تھے وہ, تو ان کے وہ عزیز ہیں تو آپ بنا دیں ان کو, کہہ کہ میں نے فون بند کر دیا. یعنی کہ جن کے لیے 8 ماہ جیل کاٹ کے ظہیر حسین, 8 سال جو کیا, سوری 8 سال جیل کاٹ کے, 8 ماہ جیل کاٹ کے, اور 8 ماہ جیل کاٹ کے ظہیر حسین قادری جن کے لیے وہ قید کاٹ کے آ رہا ہے جی, اس ظہیر حسین قادری کو میاں شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کو تھوڑا سا ہم پچھلی صفوں میں لے جائیں گے, تھوڑا آپ کو کارنر کرنا مقصود ہے, اور آپ کا جو عہدہ ہے وہ سیکرٹری جنرل کا وہ ہمیں کسی اور کو دینا ہوگا. جی ہاں, پریشر ہے ہمارے اوپر. جی اچھا, پریشر نہیں ہے, جی ہم نے آنا ہے تو جن لوگوں نے ہمیں لانا ہے جی ان کی ہم ان کو آپ کی شکل پسند نہیں ہے, اس لسٹ میں آپ کا نام یہ ہے تو نہیں. ہاں, تو میں نے کہا جی فبیا آپ ضرور کریں, اچھا, کیونکہ آپ کا آنا ضروری, آپ آ جائیں. اچھا, ہم گھر بیٹھ گئے. ٹھیک ہے, وہاں سے یہ اصل بات شروع ہوئی, یہ 2007 کی بات. ٹھیک ہے, اور وہ بڑھتی پھر ایک آدمی اگر آپ ساتھ یہ ظلم کرے کہ آپ کی تمام تر قربانیوں کو ڈاؤن دا ڈرین ڈال دے صرف اس لیے کہ آپ اس کے لیے ایک ایسی جنگ لڑ رہے تھے. میرا تو کوئی لڑائی نہیں تھی اسٹیبلشمنٹ سے یار, میری تو بہت ساری عزیزداریاں بھی ہیں, بڑی لڑائیاں جو ہیں لوگوں کی, ہم تو ان کی لڑائی لڑ رہے تھے نا. تو اس کا فائدہ کیا ہوا مجھے کہ مجھے ہی یہ کہنا پڑ گیا, سننا پڑ گیا کہ بھائی اب یہ ہو رہا ہے. پیر سید ظہیر حسین قادری انہوں نوشتہ دیوار پڑھ ہی نہیں سکے کہ آپ جن کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں آپ کے ساتھ یہ ہو جائے گا؟ نہیں, یہ نہیں پڑھ سکا میں نہیں ایکسپیکٹ کر رہا تھا. جتنی محبت کے ساتھ مجھے بات کہی جاتی تھی, شہباز صاحب کی میں بات نہیں کر رہا, نواز صاحب کی بات کر رہا ہوں. بہت اچھے آدمی ہیں, بڑے پیار سے انہوں نے ہمیشہ مجھے لاڈ سے رکھا ہے. جو وہ بات کہتے تھے نیور ایکسپیکٹڈ, آپ نے پریس کانفرنس میں بھی نواز صاحب سے گلہ نہیں کیا؟ نہیں, اس لیے میں جواب دے دیتا ہوں جی پلیز. کہ وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ وہ گھیرا ڈال کے تو ہر وہ کام کروا لیا جاتا ہے 2-3-4 لوگوں سے کی طرف سے. نواز صاحب بڑے بہرحال ان کا ایک ایٹیٹیوڈ ہے, وہ کسی کو اس طرح ڈائریکٹلی کنفرنٹ نہیں کرتے اور بڑی ساری باتیں کہتے بھی نہیں ہیں, لیکن وہ کئی لوگوں کی عادت ہے وہ ٹک 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 وہ کان بھرتے ان سے وہ کام کروا لیتے ہیں کہ آج وہ پولیٹیکل پارٹی اس نہج پہ پہنچ گئی ہے انہی کاموں کی وجہ سے. روز نیریٹو تبدیل کروانا, روز بات کو بدلنا, روز سب کچھ کرنا, اور آج موصوف وزیر اعظم ہیں, بڑی اچھی بات ہے. تو یہ اب میں ڈیٹیلز میں جاؤں گا تو یہ اچانک سے یہ ووٹ کو کرائے شروع ہو جائے گی. ووٹ کو عزت دو اور پھر ساتھ ہی چاہے پاویں نہ دو, یہ کیا ہے؟ نہیں, پاویں نہ دو نہیں, بالکل نہ دیو, ووٹ تو شاہی کوئی نہیں. وہ دیکھیں نا وہ نیریٹو تبدیل کس نے کروایا نا, وہ کون تھا جو بن گیا وزیر اعظم. بڑا اچھی بات ہے, بن جائیں, ان کی پارٹی ہے نا. وہ پرابلم کہاں ہے نہیں بھائی کہ پارٹی جن کی ہے پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیز ہیں نا, یہ پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں تو 500 بندہ بیٹھ کے 200 آدمی CWC میں فیصلہ کرتا کہ بھائی یہ آپ کا نیریٹو ہے, آپ اس کو تبدیل کرنے جا رہے ہیں, اس کی وجہ تو بتائیں. آپ اگر گھر میں ایک نیریٹو بنے اور اس کو بتا دیا جائے اور پھر اسی نیریٹو کو خود تبدیل کر دیا جائے تو میرے جیسے پولیٹیکل ورکر وہاں کیا کریں گے بھائی؟ اپنے ساتھ بیچیں گے ہم وہاں. اپنے ساتھ ہونے والا ہاتھ تو آپ کو نظر نہیں آیا. میاں نواز شریف صاحب جب 4 سال بعد پاکستان لوٹ رہے تھے, آپ کی کیا انفارمیشن تھی؟ کیونکہ وہ میں اور بشرا تو اتنے سرپرائز ہوئے اور ہم نے اتنے پروگرام کیے اور یہاں پہ تیاریاں اور ویلکمنگ اور مینار پاکستان جلسے اور شادیانے بج رہے ہیں کہ وزیر اعظم نواز شریف آ رہے ہیں. تو آپ کے پاس کیا اطلاعات تھی؟ میں تو اس پارٹی میں تو ایسے ہی رہا تھا, میں اس پارٹی میں نہیں تھا اس وقت, میں تو چھوڑ ہیڈ لائنز اور اخباروں میں ہیڈ لائنز چھپ گئی تمام اخباروں میں وزیر اعظم. دیکھیں میں تو اس پارٹی میں تھا ہی نہیں, اس لیے مجھے انسائڈرز. سر آپ نہیں تھے, ٹھیک ہے آپ نہیں تھے, لیکن آپ کو نظر کیا آ رہا تھا؟ مجھے یہ نظر آ رہا تھا کہ یہ ایک دفعہ پھر نواز شریف کے ساتھ ہاتھ ہونے لگا. اچھا, آپ کو نظر آ رہا تھا. ٹھیک, جو یہ جس کے ایک آدمی کی پرسپشن, آپ کو کیسے پتہ چلا یہ میں بتاتا ہوں. اور پرانے تعلق میں فون کیوں نہیں کیا کہ میاں صاحب تڑنا ہاتھ ہو جانا؟ پرانے تعلق پاکستان تو سیلیبریٹ کر رہا تھا کہ نواز شریف وزیر اعظم کا ایٹیٹیوڈ تو سب کو پتا ہے نا کہ وہ کیا اندر سے کیا سوچتے ہیں, کیا کرتے ہیں. یہ اس کے برعکس بات ہو رہی تھی. کسی کے سوچ کے برعکس کو اگر کوئی کام ہو رہا ہو تو یہ ضرور یہ لازم ہے کہ وہ فیٹس اچیو نہیں کر پائے گا جو اس کے لیے کہے جا رہے ہیں یا اس کو دکھائے جا رہے ہیں. میاں صاحب کو سوچنا چاہیے تھا تو اس کے پیچھے کون تھا, کیا ہوا, اور سب نے دیکھ لیا جو تھا وہ کامیاب ہو گیا. مفاہمت پسند, معاف کر دینے والا, درگزر کر دینے والا سید ظہیر حسین قادری کو
اس پریس کانفرنس کے بعد کب کب منانے کی کوشش کی گئی, کن کن لوگوں نے یہ کوشش کی, یہ تو بتائیے, اور کس طرح آپ نے ان کو منع کیا, انکار کیا, ذرا یہ ماجرا تو سنائیں. اس پہ میں بات نہیں کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ اسے کسی کی اگر کوئی مجھے عزت دے اور مجھے تکریم دے اس بات پر, اور منانے اوبیسلی مناتا تو وہ یہ نا جو آدمی ضروری ہوتا ہے, تو میرا خیال میں یہ ان کے لیے ایک ڈیروگیٹری. نام نہ لیں, میں اٹیمپٹس ہوئی, کتنی ہوئی, چلے یہ بتا دیں. بے تحاشا. اچھا اچھا. پر وہ یہ تھا کہ سوچ ٹوٹ چکی تھی, میں اندر سے ٹوٹ چکا تھا, میں اندر سے اتنا پرٹرب ہو چکا ہوا تھا کہ میرا دماغ یہ چیز ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا, ایٹ دی کاسٹ آف مائی پالیٹکس. دیکھیں نا, میں میاں نواز شریف کی وجہ سے تو پالیٹکس نہیں کرتا تھا, میرے دادا, میرے تایا, میرے والد تو میاں نواز شریف صاحب کی سیاست میں آنے سے پہلے کئی بار ممبر آف دا اسمبلی بن چکے تھے. میں تو تیسری پشت تھا نا میری اسمبلی میں, تو میرا تو یہ ایشو تھا نہیں. مسلم لیگ میں تھا, میرے گھر میں مسلم لیگ جو تھی وہ بنی پنپی, قربانیاں دی گئیں, پاکستان موومنٹ میں کام ہوا, اور پورا خاندان مسلم لیگ تھا, ہے اور رہے گا. پر بات میرے لیے تو یہ ایشو نہیں تھا, تو میرے لیے مسلم لیگ میں مطلب مسلم لیگ ٹھان لی تھی چھوڑنے کی. لیکن نہیں, مسلم لیگ میں نے نہیں چھوڑی. مسلم لیگ تو ایک نظریہ ہے نا پاکستان میں. میں تو نون لیگ سے علیحدگی اختیار کر دی, کیونکہ مجھے یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ نون لیگ تو ہو سکتی ہے, مسلم لیگ نہیں ہو سکتی. اور کوئی بھی آئیڈیولوجیکل بیس جو مسلم لیگ کی ان لیٹر اینڈ اسپرٹ گراؤنڈ پہ موجود ہے, اس کا دور دور تک اس پولیٹیکل پارٹی کا کوئی تعلق نہیں ہے. سو آئی ریئلائز اٹ آفٹر 2008 and it ended up in 13 5 سال لگے مجھے, پر ٹائم لگ ہی جاتا ہے انسان کو اس سراب سے نکلتے ہوئے, اس روزی پکچر سے نکلتے ہوئے, اس خواب کو ٹوٹنے میں بھی تو دیر لگتی ہے نا. تو وہ خواب ٹوٹ گیا ایک دن. یہی 5 سال پیچھے اگر ہم چلے جاتے ہیں, اور 2018 سے اب تک کی سیاست کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ یہ وہی سیاست ہے بیٹا جو اس ملک میں سیاست کو گالی بنانے میں کامیاب ہو گئی. اور یہ عمل جو ہے یہ تب شروع ہوا تھا جب جنرل ضیاء الحق صاحب نے اس ملک کے اقتدار پہ قبضہ کر کے ایک نئی کریڈ اس ملک میں لے کے آئے تھے, جو صرف جھوٹ اور جھوٹ پر مبنی تھی. اور آپ دیکھیے, یاد کیجئے کہ وہ 88 میں بے نظیر صاحبہ کے ساتھ کیا کیا گیا, اور وہ گالم گلوچ, وہ لڑائی جھگڑا, اور پھر ان کے ساتھ کیا ہوا, خان صاحب نے کیا کیا کہ وہ اس لڑائی جھگڑے, گالم گلوچ, الزامات, مقدمات بنانے, مار دینے, مر جانے, مروا دینے تک چلے گئے. جن ملکوں میں پولیٹکس اس نہج پہ پہنچ جائے وہ پولیٹیکل سٹرکچر ڈسبینڈ ہو جاتا ہے. اس ملک کا بیسک پولیٹیکل انفراسٹرکچر, جو بنیادی سیاسی ڈھانچہ ہے, وہ بمب لگا کے تباہ کر دیا ان تینوں پولیٹیکل پارٹیز نے. اس کو ریسٹور کرنے کے لیے اب جو کوشش کی جا رہی ہے, وہ ہم نے ایک کوشش کی ہے, وہ ہم آپ بات کریں. بس وہ حال اور مستقبل پہ ہی ہم آ رہے ہیں. بس ایک سوال ماضی کا کر کے پھر اس پہ آتے ہیں, وہ بڑا ضروری ہے اب آپ سے جاننا, حال اور مستقبل. جب آپ نے آزاد حیثیت میں الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا, پنجاب اور خصوصاً لاہور میں اس وقت مسلم لیگ نون کے خلاف الیکشن لڑنا, اور آپ کو پاکستان تحریک انصاف سے بھی آفر تھی. میں خلاف تو بعد میں آئے نا, پہلے آپ کو آفر تھی. اگر آپ وہ آفر قبول کرتے تو بڑے مناسب رزلٹ آ جاتے, اور آپ شاید نکل جاتے, آپ کی سیٹ نکل جاتی. تو وہ آزاد حیثیت میں پریس کانفرنس تو کر لیا آپ نے اپنا غصہ نکال لیا, ضد کر لی. وہ کیا تھا؟ وہ الیکشن نہیں تھا, وہ اپنے سٹانس کو ونڈیکیٹ کرنا تھا کہ میں نے کہہ دیا نا بھائی کہ میں لڑ سکتا ہوں. ہار جیت میٹر نہیں کر رہی تھی. مجھے بہت لوگوں نے ووٹ دیا, بہت لوگ آئے, بہت نے بات کی, لیکن پرابلم کیا تھا, میں یہ کر رہا تھا کہ میرا سٹانس جو ہے وہ ونڈیکیٹ ہو جائے. میں جیتنے کے لیے الیکشن نہیں لڑ رہا تھا. ادھر پھر آپ جیسے باغیوں کے لیے پارٹی کا بیانیہ بھی ہے نا کہ شہباز شریف ہی اگر آزاد لڑے گا تو کونسلر نہیں ہو سکتا. دیکھو زعیم نل کی ہے. نہیں, یہ نہیں ہوتا. یہی تو وہ بات ہے جس کو میں کنفرنٹ کر رہا ہوں یار. میں کنفرنٹ کس چیز کو کر رہا ہوں کہ آپ نے اگر بہتر آدمی کو ووٹ نہیں دینا تو بند کر دیں اس جمہوریت کی دکان کو. نواز شریف, عمران خان, بلاول بھٹو کسی کو ٹکٹ دے دیں, وہ چاہے قبضہ گروپ ہو, وہ چاہے قاتل ڈاکو ڈکیت ہو, آپ جا کے صرف اس کو اس لیے ووٹ دے دیتے ہیں کہ وہ عمران خان صاحب نے اس کو ٹکٹ دیا ہوا ہے. یہ کون سی جمہوریت ہے؟ آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے کینڈیڈیٹ کون سا کھڑا ہوا ہے. تو جب تک اس قوم کو, کیونکہ پٹی بن گئی نا, پیسہ 2 ارب روپے کا الیکشن, میں تو غریب آدمی, میں تو نہیں لڑ سکتا. بریانی کے ڈبے کی جمہوریت, نوکری اور کام کی جمہوریت,
سڑکوں اور گلیاں بنانے کی جمہوریت, تو پھر یہ جمہوریت ہوگی تو اس کا یہی رزلٹ نکلے گا. جو آج اس ملک میں کیوں کوئی حکومت ڈیلیور نہیں کر سکی, کیونکہ ڈیموکریٹلی وہ اتنے اسٹرانگ نہیں ہیں, ان کی پولیٹیکل پارٹیز میں ڈیموکریسی کی اتنی اسٹرینتھ نہیں ہے کہ وہ صحیح خطوط پر استوار کر سکیں ڈیولپمنٹ کو, اور لوگوں تک وہ فوائد اور ٹرکل ڈاؤن افیکٹ لے کے جا سکیں جو ڈیموکریسی کا ہوتا ہے مہذب معاشروں میں. یہ ہے سب سے بڑا پرابلم اس ملک کا. آئیے شاہ جی, میدان کھلا ہے. عوام پاکستان پارٹی جی آپ نے بنا دی ہے, اناؤنس کر دی ہے, ہم آپ کو مبارکباد پیش Thank you کرتے so very ہیں much, sir. اور بیسٹ وشیز ہیں جی بالکل آپ کے لیے بینگ اے میڈیا پرسن اور سما کی طرف سے, اور آپ فاؤنڈر ممبر ہیں اس پارٹی کے. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے اس ملک کی عوام کی خدمت کرنے کے حوالے سے. شاہد خاقان عباسی ہیں, اس میں لیڈرشپ میں آپ کے ساتھ مفتاح اسماعیل ہیں, جو بڑے نام ہیں. یہ تمام مسلم لیگ نون کے, سردار مہتاب عباسی, مسلم لیگ نون کے باغیوں کے نام لے رہا ہوں میں ابھی تک, اور متاثرین کے نام بھی چلے, متاثرین بھی کہہ دیتا ہوں. مجھے یہ بتائیے, میرا پہلا سوال یہ ہے, منشور پہ جانے سے پہلے کیا یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ یہاں عام آدمی بھی عوام پاکستان پارٹی کے ٹکٹ پہ انتخاب لڑ سکے گا, اس کو لیڈ کر سکے گا, یا مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کی طرح ایون موروثیت جو ہے وہ پنپے گی اور موروثی پارٹی انتظار کر رہا تھا اس سوال کا میں. دیکھیں بھائی, ایک تو بہت امپورٹنٹ بات کہ یہ کوئی ہم نئی پولیٹیکل پارٹی بنانے نہیں جا رہے جی, ہم بالکل ایک کنونشنل پولیٹیکل پارٹی نہیں بنانا چاہتے. ہم نے 1.5 برس بڑے عرق ریزی سے اس چیز پہ کام کیا ہے. 1.5 برس ہم خاموش رہے اور اپنا کام خاموشی سے کرتے رہے, کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کی سب سے بڑی پرابلم اس ملک کی پولیٹیکل پارٹیز میں ڈیموکریسی نہ ہونا ہے جی, اور وہی یہ وجہ ہے کہ اس ملک کی ڈیموکریسی جو ہے وہی آج ڈسگرنٹل ہو گئی ہے, اور لوگوں کا اعتماد اٹھ گیا ہے جمہوریت پہ سے ان پولیٹیکل پارٹیز کی وجہ سے. تو ایک ایسا ادارہ قائم کیا جائے جس کی سب سے پہلی اور سب سے بڑی جو شک ہے وہ یہ ہے, جو لکھ دی گئی ہے, کہ کوئی بھی شخص ایک مدت جو 3 یا 6 سال کی ہوگی, اس کے بعد وہ اس عہدے پہ فائز نہیں رہے گا. جو بھی اس عہدے سے جائے گا وہ دوبارہ یہ نہیں ہوگا کہ شاہد صاحب اگر چیئرمین ہے تو وہ جانے کے بعد ایک ٹرم کے بعد پھر صدر. نو, سیٹ اینڈ ڈن, اب فارغ ہیں, ہم آپ اگلی جگہ جائیں, کسی اور عہدے پہ جائیں. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. ہوگا کیا, روٹیشن ہوگی, کوئی روٹیشن تو اس کو کہتے ہیں کہ دوبارہ آئے گا. نو سر, آئے گا نہیں سر. اچھا, جو ہو گیا وہ گیا کسی اور عہدے پہ. اچھا, نئے سے نئے کو موقع دیا جائے گا. اور سب سے بڑی بات کہ یہ ایک گارنٹی ہے اس شخص کے لیے جو اس پارٹی کو جوائن کرے, پڑھا لکھا نوجوان, کہ ڈاؤن دا روڈ 10-20 ایئرز اگر وہ ڈیلیور کرے, کام کرے, محنت کرے, تو وہ اس پارٹی کا نمبر 1 ہوگا. دوسری بات, میرا بیٹا ہو, شاہد صاحب کا بیٹا ہو, مفتاح اسماعیل صاحب کا بیٹا ہو, وہ آئے پالیٹکس کرے, اس کا حق ہے, لیکن آ کے 7ویں دن سینئر وائس پریزیڈنٹ پارٹی کا نہ بن جائے. وہ لائن میں لگے بیک بینچر ہوگا اور 15 برس انتظار کرے اور اپنی رو میں آ کے وہاں تک پہنچے جہاں اس کو اللہ پہنچائے جس جگہ پہ. کیا یہ پریکٹیکلی بھی کریں گے آپ؟ نہیں, لکھ دیا نا سر, یہ تو منشور میں سفارش سسٹم ختم کر رہے ہیں. ہاں, یہ تو ہم نے لکھ کے الیکشن کمشن میں جمع جو ڈاکومنٹ کروایا اس میں لکھ دیا, جو منشور ہے ہمارا ہم نے اس میں لکھ دیا. یہ عمل ہوتا ہے منشور پہ؟ نہیں, اگر نہیں ہوگا تو ہم وی آر آنسربل ٹو دی پیپل. نون لیگ کے منشور میں یہ لکھا ہوا الیکشن کمیشن میں کہ صرف تمام عہدے گھر کے اندر بانٹے جائیں گے؟ پیپلز پارٹی کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جب بھی وزیر اعظم کا نام آئے گا بلاول بھٹو زرداری کا نام. یہ بھی نہیں لکھا ہوا کہ یہ نہیں ہوگا, تو یہاں تو لکھا ہوا کہ یہ نہیں ہوگا بھائی. اچھا, یہاں لکھ دیا آپ نے؟ جی ہاں. اچھا ٹھیک ہے. عرض یہ ہے کہ یہ ایک سرٹن رولز جی, اور یہ ہم نے ایک انسٹیٹیوشن بنا دیا ہے. ہم نے اس انسٹیٹیوشن سے جو چیز حاصل کی ہے وہ ایک کانشنس کا, ایک ضمیر کا مطمئن ہونا ہے کہ ہم نے ایک ایسا ادارہ بنا دیا ہے جس میں ہم مالک نہیں ہیں. ہم نے ایک اسٹرکچرل چینج کر کے اس ملک کی ڈیموکریسی کو ایک ایسا مسودہ دے دیا ہے کہ جس پہ چل کے آپ اس جمہوریت کو بھی کامیاب کر سکتے ہیں, اور ملک کے ایشوز جو فریم ہی نہیں ہو پائے پچھلے 70 برس میں, کیونکہ آپ تو دیکھیں نا جی, گھروں میں بیٹھ کے آپ نے فیصلے کر لیے, 4 لوگ یہاں فیصلے کرتے ہیں, 2 لوگ وہاں فیصلے کرتے ہیں, خان صاحب موصوف اکیلے تھے, وہ اکیلے ہی فیصلے کرتے تھے. لیکن عرض یہ ہے کہ اگر آپ نے اس طرح جمہوریت چلانی تو اس طرح جمہوریت چل نہیں سکتی. تو ہم نے تو سب سے پہلے توڑ اس چیز کا کیا ہے کہ ہم ایک ایسا سسٹم لے کے آئیں جس میں آنے والے کو یہ, اور نمبر 2 سب سے امپورٹنٹ بات, ہر لیول پہ لوگوں کی بات سنی جائے, امپلیمنٹ نہ ہو بے شک,
ڈیموکریسی ہے نا, آپ نے ایک فورم بنا دیا, وہاں بات سنی گئی, For the people, by the people. میجورٹی آف دا پیپل سیڈ نو, اوکے فائن نو. اب آف دا پیپل, بائی دا پیپل, فار دا پیپل, تو میری بچی نے بات کی بڑی اچھی, یہ بڑا امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے. دس از واٹ ڈیموکریسی از, بٹ اٹ از ناٹ اونلی ٹو دس ایسپیکٹ, اٹ ہیز سم تھنگ مچ مور ٹو اٹ. جو بیسک بنیادی سیاسی ڈھانچہ ہے نا جی, اس میں اس کو جب تک اس کو صحیح خطوط پر استوار نہیں کیا جائے گا, اس کو ری اسٹرکچر, وہ کہتے ہیں BMR, بیلنسنگ ماڈیفیکیشن اینڈ ریفربشنگ آف دا انٹائر سسٹم, اور اس کا آپ کو پریکٹیکلی ایک SWOT انالیسس کرنا پڑے گا, اسٹرینتھ, ویکنیسز, ایڈوانٹیجز اینڈ تھریٹس, اینڈ دین یو وڈ گو انٹو. ہم نے یہ سب کیا ہے, ہم نے ایک ایسا فول پروف نظام بنایا ہے جس میں ہم بھی اگر چاہیں تو اس کو ہم بائی پاس نہیں کر سکیں گے, اور وہ obviously ایک گورننگ باڈی ہے. اب دیکھیں نا, سمپل چھوٹی سی بات, 20 لوگ ہم اکٹھے ہوئے فار دس فاؤنڈر ممبرز میں, وہاں پہ یہ فیصلہ ہوا کہ ہم نے اپلیکیشن دینی ہے الیکشن کمیشن میں, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک چیئرمین اور ایک سیکرٹری ہو, کیونکہ ان کی ریکوائرمنٹ ہے. جب یہ ہوا تو ہم نے کہا جی ٹھیک ہے, فیصلہ کر لیں, سب بیٹھے. اب پارٹی تو شاہد صاحب بنا رہے تھے, مفتیٰ صاحب بنا رہے تھے, تو انہوں نے کہا جی یہ کس طرح آپ فیصلہ کر سکتے ہیں, یو ہیو ٹو گو انٹو این الیکشن. نعیم صاحب, میں حلفاً کہتا ہوں کہ باقاعدہ ایک الیکشن ہوا, ایک صاحب نے شاہد صاحب کو پرپوز کیا, ایک صاحب نے مجھے پرپوز کیا, اس چھوٹے سے قد کے ایک ادنا کارکن کو پرپوز کر دیا فار دا چیئرمین. باقاعدہ ووٹنگ ہوئی, اس کی ریکارڈنگ ہوئی, شاہد صاحب گاٹ 11 votes, I got about 6 votes, and he became the chairman. And then yet again with Miftah Ismail. So now eventually اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب ایک چیز ایک دو شخص بنا رہے ہیں, سب لوگ انہی کے ارد اکٹھے ہو رہے تھے نا, جب وہ اس کو بنا لیتے ہیں تو وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ آئیے ہم بھی اس کے لیے کوئی یہ تھم رول نہیں ہے کہ ہم ہی اس کے چیئرمین صدر ہوں گے, آپ بتائیے کیا کرنا ہے. عوام پاکستان پارٹی کی بنیاد رکھنے کے پیچھے پیورلی سیاسی اور جمہوری سوچ جو ہے وہ کار فرما ہے, یا یہ پارٹی بنوائی گئی ہے؟ وہ آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں, کیونکہ یہ آج تک جتنی پارٹیز بھی بنی ہیں وہ تمام بنوائی گئی ہیں. یہ خود بنی ہے یا بنوائی گئی ہے؟ اس کی اس وقت بنوائے جانے کی وجہ سمجھ نہیں آتی. نہ تو کوئی الیکشن ہو رہا ہے, نہ ہی کوئی, ابھی تو الیکشن ختم ہوئے تو 5 سال ہیں. اگر بنوائی جاتی تو obviously اس کو لا کے آپ کسی جگہ پر بٹھاتے ہیں, ان کو کوئی سسٹم دیتے ہیں, ان کو لوگ بھی دیتے ہیں اور نظام بھی دیتے ہیں. اگر وہ سسٹم دیا جا رہا ہوتا تو ابھی تک آپ کو نظر آ گیا ہوتا. تو ابھی تو نہ تو کوئی الیکشن پروسیس آ رہا ہے, نہ ہی تو کوئی ریئیکشن آ رہا ہے, نہ ہی تو کرنٹ افیئرز پہ ایسی کوئی. جی آپ کی اس تسلی سے میں تو مطمئن نہیں ہوں. اتنے بڑے نام, ایڈے بڑے سیاسی جن, سید زعیم حسین قادری, شاہد خاقان عباسی, مفتاح اسماعیل, مہتاب عباسی جیسے نام جس پارٹی میں ہوں, اور آپ یہ کہیں کہ یہ تو ٹائمنگ ہی نہیں ہے بنوانے کی. یہ اس ملک کا جو اقتدار کا کیک ہے اس میں آپ کا حصہ تو شروع ہو گیا نا. وہ تھوڑا ملے زیادہ ملے, ایک پریشر جو ہے وہ بلڈ کرنے میں تو اسٹیبلشمنٹ کامیاب ہو جائے گی. چلے میں اس بات کو کھول کے کہتا ہوں, میری اور میرے خاندان کی جو رہی ہے نا جی ساری پولیٹیکل اسٹرگل, اس میں کہیں بھی ہمارا انٹر ریاکشن اسٹیبلشمنٹ سے اللہ کے فضل سے نہیں رہا. اگر ہوتا تو میں مشرف کے دور میں 8 مہینے جیل نہ کاٹی ہوتی ہم تو. وہ تو اور لوگ تھے جو باہر سے آئے, کاف لیگ سے آئے اور آ کے اب اسی پارٹی کے سرکردہ لوگ ہیں اور سو آن اینڈ سو فورتھ. بہرحال تو عرض یہ ہے کہ اگر وہ ہوتا تو ہماری کہیں نہ کہیں تو انٹر ریاکشن ہو جاتی نا. ہم تو قابل قبول تھے ہی نہیں اگر اس وقت نہیں تھے, تو شاید اب بھی کوئی ایسا سلسلہ ہو. بھابھی ممبر پارلیمنٹ بھی رہیں جی, جب وہ فیصلہ کیا آپ نے 10 برس 28 سال بعد ایک جماعت سے راہ جدا کرنے کا, اس وقت ان کا سٹانس کیا تھا؟ وہ آپ کے ساتھ کھڑی تھیں, آپ کو منانے کی کوشش کر رہی تھیں, یا آپ کے فیصلے پہ وہ آمین کہہ رہی تھیں؟ اور آج عوام پاکستان پارٹی کی داغ بیل جب ڈالی گئی, آج ان کی سوچ کیا ہے اور وہ کہاں کھڑی ہیں؟ وہ مجھے پچھلے چھوڑنے سے پچھلے جو 10 سال تھے اس میں روز ٹوٹتے سنبھلتے پھر ٹوٹتے پھر سنبھلتے دیکھتی تھی. اور وہ میری ہر جو آپ کی بیوی ہوتی ہے نا جی, وہ اگر آپ کا, میرا بہت اللہ کا بڑا ترس ہے, کبھی بیسٹ فرینڈس
ہم بہترین دوست ہیں ایک دوسرے کے, ہم کوئی بات ایک دوسرے سے نہیں, وی ڈونٹ کیپ اٹ ٹو آور سیلوز. تو اگر وہ مجھے روز ٹوٹتے روتے تکلیف میں دیکھتی تھی اور کرب کرتے دیکھتی تھی اور تکلیف میں دیکھتی تھی اور گھر میں بھی وہ دیکھتی تھی کہ ٹینشن میں کر رہا ہوں ہر کچھ ہوتے ہوئے, تو وہ جس دن میں نے یہ بات کی تو وہ میرے سے بھی زیادہ طاقت سے اس نے کنفرنٹ کیا اس کو, اور اس نے کہا کہ بالکل تم درست کہہ رہے ہو, ہمیں اپنے گھر کا اور اپنا سکون تو لینا ہے نا, جس چیز میں ہمیں خود سکون نہیں ہے اور ہم خود کرب اور شدید اضطراب کی صورت میں ہیں اور شدید پریشر میں ہیں, تو وائی ناٹ, وائی ٹو اسٹے دیر, فار واٹ, کس لیے تم یہ کام کر رہے ہو. خوش تھے, ہم گھر بیٹھ گئے. 5-6 سال بعد بڑے ماشاءاللہ ایک جوش کے ساتھ کم بیک آپ کر رہے ہیں ملکی سیاست میں. جی, بغیر کسی ہاتھ کے نہیں کرتا بندہ. وہ کون سا کوئی ہاتھ ہے, پیچھے طاقت ہے, یا خدا کے بھروسے نکلا ہے؟ صرف میرے پاک پروردگار کا ترس اور نبی کریم کی نالائن کے صدقے یہ سوچ کہ ہر چیز پر میرا رب ہی قادر ہے, ہر چیز پر, میرے اٹھنے بیٹھنے, سانس لینے, زندہ رہنے, کھانے پینے. لیکن جہاں دل کہے کہ یہ کام کرو اور اس کام کا کرنے کی سوچ جو ہے وہ اچھی ہو کہ لوگوں کے لیے کچھ کرنا ہے, تو پھر ہر کچھ کر کے اللہ کے سپرد کر دینی چاہیے سب کچھ. مالک الملک ہے نا, ہر چیز پر قادر ہے, ہر چیز پر قادر ہے. میں تو اس سوچ کا آدمی ہوں کہ انسان, وہ کہتے ہیں نا کہ مولا پاک فرماتے ہیں مولا علی کہ اگر آپ نے, میں روز اپنے ارادوں کے ٹوٹ جانے سے رب کو پہچانتا ہوں. بے شک. اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس جو ہے اس کے پاس کیا محفوظ ہے کیا نہیں, اچھائی کی کوشش کرنا اور اس کی طرف لپکنا اور دوڑنا, دیٹ از آل یو کین ڈو. آپ اس کے اور آپ کچھ نہیں کر سکتے. ہم نے یہ کوشش کی ہے, رب آگے سے اس پہ جو حکم کرے گا حاضر ہیں. جب آپ کی اہلیہ سیدہ عظمیٰ قادری صاحبہ کی بات کرتے ہیں تو یہ بتائیں کیا وہ بھی آپ کو جوائن کرے گی نئی پارٹی میں؟ کر چکی ہیں, شی از اے پارٹ آف دس پارٹی. اوکے. جی جی. جب ہم فرسٹ ویمن سی ایم مس مریم نواز کی بات کرتے ہیں تو یہ بتائیے کہ آپ انہیں بطور سی ایم کس طرح سے لیتے ہیں؟ ہاں دیکھیں, ایک تو ابھی اٹس ٹو ارلی ٹو سے سم تھنگ. ہاؤ وڈ یو ایویلویٹ ہر؟ آئی وڈ ناٹ جمپ آن ٹو کنکلوژنس, کیونکہ ہماری اس پارٹی کا ایک اور بڑا خوبصورت فیصلہ ہے کہ ہم نے کسی پر تنقید بے جا نہیں کرنی, کسی کی ذات پہ حملہ آور نہیں ہونا, کسی کو ہم نے چور ڈاکو نہیں کہنا, کسی کے معذرت کے ساتھ عجیب بات ہے, لوگ تو آج کل جو گفتگو کرتے ہیں کردار پر ہم نے گفتگو نہیں کرنی. یہ ہمارا فیصلہ ہے, یہ ممانعت ہے, لکھ کے ہم نے کہا ایک دوسرے کو وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ڈو دیٹ. ہم نے اس ملک میں سب سے ضروری کام جو کرنا ہے وہ اس پولرائزیشن کو کم کرنا ہے جو اس پولیٹیکل ارینا میں ہو چکی ہے, اور ہم ایک دوسرے کے بات کرنا تو کجا شکل دیکھنے کے قابل نہیں ہے, اور ہم ہر چیز کو لڑائی قتل و غارت اور جنگ میں تبدیل کر دیتے ہیں. سر آپ چور کو چور ہی نہیں کہیں گے, ڈاکو کو ڈاکو نہیں کہیں گے. پاکستان کی حکومت کی سر ملک کو لوٹنے والے کو آپ ڈاکو نہیں کہیں گے. سر ایک منٹ رک جائیں, آپ ان کی ڈیوٹیز کو ایویلویٹ سر کیڑا کمپرومائز شروع کرتے ہیں, ریسپانسبلٹیز کو ایویلویٹ کرتے ہیں تو کیا کہیں گے؟ سر جب وہ بگیسٹ فورم آف لا سے ڈاکو ڈکلیئر ہو جائے گا. سر میرے پاس کوئی ایسا پیمانہ نہیں ہے. وہ تو ڈکلیئر ہو گیا. نہیں سر نہیں, جو میرے پاس جب فیصلہ ہو گیا, سزا ہو گئی, میرے پاس ایسا پیمانہ نہیں ہے, میرے پاس ایسے ٹولز نہیں ہیں کہ میں انویسٹیگیٹ کر سکوں کہ یہ جو الزام کسی نے کسی پہ لگایا ہے یہ درست ہے, یہ غلط ہے. پلیز یار اس سے باہر نکلیں, اس ملک کو آگے جانے دیں. یہ چیز کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے ڈیموکریٹک پروسیس کے لیے. اور سب سے زیادہ ظلم جو اس ملک میں اس وجہ سے ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ پولیٹیکل پارٹیز اپنے اپنے خاندانوں میں اور اپنی اپنی ایگو میں اور اپنے اپنے جو زہم ہے ان کا اور جو ان کی تکبر ہے اس میں اتنی بری طرح اس کی گرفت میں کہ یہ اس ملک کے لیے بھی نیشنل ایشوز پر نیشنل کنسنسس کرنے کے میں کامیاب نہیں ہوتے, اور پھر کہتے ہیں جی اسٹیبلشمنٹ میں ہمیں کام نہیں کرنے دیا. بھائی دیکھیے, اب آپ کہیں گے کہ یار تمہیں کہا تھا یہ تو پارٹی اسٹیبلشمنٹ بنا رہی ہے, اب تم وہی بات پہ آ گئے ہو. مجھے جانتے ہیں نا آپ, بالکل ذاتی دوست ہے نا ہم, آپ نے مجھے کور کیا ایسے, آپ نے مجھے ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف لڑتے دیکھا. آپ مجھے بتائیں کہ کیا ان تینوں پولیٹیکل پارٹیز نے ہر بار اقتدار میں آنے کے بعد اپنی انکمپٹنس, اپنی کرپشن, اپنی ڈس آنیسٹی, اپنی لتھارجی, اپنی جس کو کہتے ہیں نیپوٹزم, اپنی اکبرا پروری کی وجہ سے ہونے والے نقصانات اور ان تمام وجوہات کی بنا پر ڈیلیور نہ کرنے کی وجوہات کا سب سے بڑا ملزم اسٹیبلشمنٹ کو ٹھہرایا کہ نہیں ٹھہرایا؟ ٹھہرایا. کیوں؟
ہمیں کام نہیں کرنے دیا گیا, تو چھوڑ دیتے اس وقت. یہ کیا طریقہ کار ہے؟ ہمیں چھوڑنے نہیں دیا گیا. ہاں دیکھیں, یہ بڑی بات کی آپ نے. اور دوسری بات بھائی, آپ مجھے بتائیے, اسٹیبلشمنٹ جب آپ ملک کو بیچنے چل پڑے, ملک کی حمیت توڑ دیں, ملک کی نظریاتی, معاشی, سماجی, سیاسی سرحدوں کو آپ تباہ و برباد کر دیں, تو اسٹیبلشمنٹ گھر بیٹھی سوچی رہے. ہر ملک میں اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے, اس کا یہی کام ہوتا ہے کہ وہ ملک کی آئیڈیالوجیکل, جغرافیکل, فائنینشیل اور سوشل جو باؤنڈریز ہیں ان کو پروٹیکٹ کرے, ڈیفینس کرے اس کی. وہ تو آتے ہیں چلے جاتے ہیں. اب آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ جناب وہ تو ہر دفعہ ہر وقت جی بیچ میں دخل اندازی کرتے ہیں. بھائی اگر آپ بیٹھے اس ملک کے ایک فیصلہ کر رہے ہیں جو فارن پالیسی, آپ مجھے بتائیے نا, سمپل بات ہے نعیم صاحب, میں کسی کا ایڈوکیٹ نہیں بن رہا ہوں یہاں, آپ مجھے بتائیے کہ اس وقت اس ملک کا سب سے بڑا پرابلم کیا ٹیررزم ہے؟ ٹیررزم کو کنفرنٹ کرنے کی ایبلٹی اس ملک کے سول اداروں کے پاس ہے؟ نہیں ہے نا, نہیں ہے نا, اوپنلی کہہ رہے ہیں نا, بالکل ایسے, اور ہر شخص جانتا ہے. اگر آپ نے ٹیررزم کنفرنٹ نہ کیا تو آپ کی اکنامکس جو ہے, آپ کے میکرو اکنامک انڈیکیٹرز جو ہیں وہ تباہ و برباد ہو جائیں گے, اور آپ کی معیشت ایک جس کو کہتے ہیں دھماکے سے اٹھ جائے گی کسی دن, اور اٹھ چکی ہے. یہی وجہ نا کہ آج آپ کا گروتھ ریٹ جو ہے وہ مائنس میں ہے. یہ بنگلہ دیش 7.5 کے گروتھ ریٹ پہ تھا, وہاں آپ نے پولیٹیکلی چیزوں کو صحیح طرح ہینڈل نہیں کیا, لوگوں کو وہاں بھوک نہیں تھی اس طرح. آج دیکھیں کیا تماشا ہو گیا وہاں. سر آپ نے ایک معصومانہ لا علمی جو ہے آج, جو مجھے ہضم نہیں ہو رہی, 3 اشروں تک سیاسی سمندر میں رہنے کے بعد آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کورٹ آف لا سے جب تک کوئی چور ڈاکو ڈکلیئر نہ ہو جائے, اور آپ کو تو پتہ ہے کہ اس سمندر میں مچھلی کون ہے, مگرمچھ کون ہے. میں ایک دلیر آدمی ہوں, میں اگر غلطی کی تو میں اس کو تسلیم کر رہا ہوں نا. میں نے غلطی کی ہے کہ میں تو کبھی کسی پہ الزام نہیں لگایا. آپ دیکھ لیے میرے تمام انٹرویوز کہ میں نے کسی کو کبھی گالی دی ہو, یا میرا اگریشن ہوتا ہے بیکاز آئی ایم ٹو فاسٹ ود مائی مائنڈ. تو میں جب بول رہا ہوتا ہوں تو لوگ سمجھتے ہیں بہت, میں جو بات کر رہا ہوں اس کو دیکھ لیجئے. عرض یہ ہے, دیکھیں آپ نے اگر یہ کام بند نہ کیا تو آپ کے پاس یہ کیپیسٹی نہیں رہے گی کہ آپ اس ملک میں نیشنل ایشوز پر, نیشنل پولیٹیکل لوگوں نے کرنے ہوتا ہے نا, تو آپ تو ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. آج عمران خان صاحب فرما رہے ہیں کہ میں تو ان لوگوں سے بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں کیونکہ یہ کچھ بھی نہیں ہے کام, یہ دے نو بڈیز, میں نے تو بات کرنی ہے اسٹیبلشمنٹ سے. یار یہ کون سا طریقہ کار ہے؟ پھر آپ اس کا مطلب ہے یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کے تمام مسائل کا حل اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے. بالکل, اگر آپ یہ سمجھتے ہیں تو پھر بھائی جان آپ کس بات کی سیاست کر رہے ہیں؟ پھر کون سی جمہوریت؟ یہ ووٹنگ پیٹرن جہاں 70% لوگ گھر بیٹھے ہوں, 24 لاکھ کی آبادی ہے, 4 کروڑ ووٹ پڑے, 1 کروڑ 20 لاکھ جس کو ووٹ پڑے وہ کہے 100%, 99% لوگ میرے ساتھ ہیں, اور موصوف جیل میں بیٹھے ہوئے. اسی وجہ سے آپ نے 9 مئی کو وہ کر دیا کہ آپ نے اس ملک کی روح پر حملہ کر دیا, آپ نے نظریہ پاکستان پر حملہ کر دیا. آپ فیوچر کیا دیکھتے ہیں عمران خان کا؟ جی عمران خان کا فیوچر کیا دیکھتے ہیں؟ مجھے نہیں ایشو ان کے فیوچر سے, مجھے کسی ان کے, میں تو ان تینوں سے جو ہوں ان کے فیوچر کو نہیں دیکھنا چاہتا کہ اس ملک میں سیاست کریں اور اس ملک کے اقتدار پر اپنے پیسے کی. ایک لفظ ہوتا ہے بیٹا, اس کو کہتے ہیں جب آپ پولیٹیکل سائنس پڑھتے ہیں نا, اس کو کہتے ہیں اولیگارکی. اولیگارکی ایک نظام حکومت ہے باقاعدہ, جس طرح ارسٹوکریسی ہے, آٹوکریسی ہے, ڈکٹیٹرشپ ہے, ڈیموکریسی ہے, اس طرح ایک لفظ ہے اولیگارکی. وہ اولیگارکی کیا ہوتی ہے کہ جب پیرامڈز بن جائیں, سنڈیکیٹس بن جائیں, اور اس میں پٹواری سے لے کے صدر تک لوگ ہوں, اور وہ اپنے پیسے کی بنیاد پر تمام مل کے جب دوسرا مخالف بھی اقتدار میں ہو وہ آپ کی مرضی کی فائنینشیل پالیسیز بنائے اور اپنے پیسے کو اتنا بڑا کرتے چلے جائیں وقت کے ساتھ کہ پوری قوم آپ کی مقید ہو جائے آپ کے آگے, جو ہو چکی ہوئی ہے ان کے آگے. اب آپ آ کے ان تینوں پولیٹیکل پارٹیز کا کوئی بھی ایک آدمی آ کے اگر 1 ارب روپیہ لے کے کھڑا ہو جائے گا الیکشن میں تو کون ہرائے گا اس کو اس بھوک کے دور میں؟ اور اسی لیے 70% لوگ اس ملک میں ڈیموکریسی, ڈیموکریٹک پروسیس, پارلیمانی نظام سے ڈسگرنٹلڈ ہیں اور وہ ووٹ دینے نہیں آتے. اب دیکھ لیجئے نا 35%, 37%, 38% یہ پرسنٹیج ووٹنگ. مریم نواز کو جی ہاں میں پنجاب, اس کا جواب دے دیں پھر آپ کا منشور کو ڈسکس کرتے ہیں. ایک تو نمبر 1 میرا ابھی اٹس ٹو ارلی ٹو سے, ان کو یوزلی ٹک ٹاک سرکار بھی کہا جاتا ہے. نہیں میں نہیں کہوں گا نا, یہ کام کر رہی ہے وہ بائی ورچو آف فارم 47 بنی ہے, وہ سب کو پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے. میں تو نہیں کہہ رہا میں وہاں پریوی, تو I'm not privy to it, but فیفن کی رپورٹ ہے, پیپن کی رپورٹ ہے. یعنی آپ مانتے ہیں کہ وہ فارم 47 سے سی ایم بنی ہے؟ یہ وہ ادارے آپ نہیں مانتے؟ یہ وہ انٹرنیشنل ادارے ہیں جو یہ رپورٹس دے رہے ہیں, تو مجھے ماننی ہے نا
کیونکہ میں ان کی سینکٹیٹی کو، ان کی انٹیگریٹی سے واقف ہوں کہ ان کا تو کوئی کسی سے تعلق نہیں کہ وہ غلط بات کریں گے. سو اگر انہوں نے یہ بات کی ہے دیٹ از دیئر، بٹ مائی کنسرن از ڈفرنٹ. میرا کنسرن یہ ہے کہ شی از دیئر، اوبیسلی ایک فیٹ اچیو کیا، خاتون ہے. ایک تو ابھی اٹس ٹو ارلی ٹو سے اینی تھنگ. لیکن دیکھیں آپ نے اپنی سیاسی جماعت، جو آپ نے اپنی نئی سیاسی جماعت بنائی ہے، اس کے حوالے سے آپ نے بتایا کہ پراپرلی آرگنائزڈ میکینزم ہوگا. جی، خواتین کے لیے کیا اسکوپ ہے اگر خواتین نے جوائن کرنا؟ ایک آپ دیکھیے کہ 51% آف دا پاپولیشن از ویمن. یس، ٹھیک ہے جی. اور خواتین کو اگر آپ برابری نہیں دیں گے تو آپ پوری دنیا میں یہ چیز رائے جو فائق ہے. اگر آپ ہر وہ اپرچونٹی جو ایک مرد کو حاصل ہے اگر آپ وہ خواتین کو نہیں دیں گے، آپ دنیا کے نئے جو اویلیبل چیلنجز ہیں آپ ان کو کنفرنٹ ہی نہیں کر سکتے. یو کانٹ بی اے پارٹ آف دیٹ. سو اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے تو ہم نے جو اس میں ڈالا ہے وہ ہماری خواتین ہیں 2-3 بڑی، اس میں ہم ویمن امپاورمنٹ، ویمن کی جاب اویلیبلٹی اور ایٹ پار جاب اویلیبلٹی کو میک شیور کرنے کے لیے سب سے بڑا کام جو ہم کرنے جا رہے ہیں دیٹ از انیشیل ایجوکیشن فار ویمن. obviously that would be the pathway کہ جب آپ اس پہ چل کے 10 to 15 years down the road خواتین کو ایلیویٹ کر دیں گے اس جگہ پر جہاں مردوں. اور دیکھیں ہوتا کیا ہے، گھروں میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہوتی کہ وہ ایکول ایڈوانٹیجز دے سکیں. بچے کو پڑھا دیا، بچی کو گھر بٹھا لیا کہ جس کو شادی کر پارٹی دے گی. آپ کو ہم نے اس کے لیے باقاعدہ بجٹ رکھنے کی بات کی کہ ہم اس کے لیے باقاعدہ بجٹ رکھیں گے. کیونکہ دیکھیں نا، اگر آپ ایک بڑے 51% آف دا پاپولیشن کو اگر آپ بہت ساری چیزوں سے جو ہے وہ نیگلیکٹ محروم کر دیں رکھیں گے تو آپ پورے سسٹم کو کور نہیں کر سکتے. لیکن ہیومن ریسورس آپ کا پوری دنیا میں آبادی کا بڑھنا جو ہے وہ ایک طرف تو کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے کہ more the mouths to be fed, lesser the amount would be given to them. But دوسری طرف اگر آپ اس کو ایز اے ہیومن ریسورس کنورٹ کر کے اگر آپ اس کو فیلڈز میں لائیں تو it can be very productive. So now this is what we have to do. If we cannot make the 51% of this country productive, we cannot be a success. لیکن ہر سیاسی جماعت یوزلی انیشیل سٹیج پر اسٹارٹنگ فرام اسکریچ جب کنونس کرنا ہو تو یہی باتیں کرتی ہے. امپلیمنٹیشن، ایگزیکیوشن، ڈو یو تھنک 99.9% ہوگی؟ اور ایک چیز 100% ہونی چاہیے. اور اگر نہیں ہوگی تو ہم بھی وہی ہوں گے جو پہلے تھے. میں آپ کے آگے بیٹھ کے یہ نہیں کہہ سکوں گا کہ I'm different than them. I'm giving you something which has not been there in politics since last 40 years. I'm bringing something new. I have a different frame of mind and I want to deliver that way. Very simple. نیشنل پارٹی جو ہے اس کو رن کرنے کے لیے آئندہ انتخاب میں فل فلیج آپ کی پارٹیسپیشن بھی ہونی ہے. ملک بھر سے جو ہے آپ نے امیدوار بھی اتارنے ہیں. پیسے کی بات کریں گے آپ، یہ فنڈز کہاں سے ہماری لڑائی ہے. پیسہ کہاں سے ایک اور لڑائی آپ ہماری ایک اور لڑائی چھیڑ دی آپ نے. جی پلیز. ہماری تو لڑائی یہ ہے کہ 85 میں جو اس ملک میں پیسے کی انڈکشن ہوئی ہے سیاست میں اس کو کس طرح روکنا اور کنفرنٹ کرنا ہے. میں تو نہیں چاہوں گا کہ میں کسی اپنے کینڈیڈیٹ کو اجازت دے دوں کہ وہ 10 کروڑ 20 کروڑ روپے لگائے اپنے الیکشن میں، یا آپ اس کو لے جائیں سینٹرلائز کر لیں. پارٹی میک شور کرے کہ وہی 20 25 30 لاکھ روپے ہر حلقے میں لگے تو کیا ہو جائے گا. اگر مد مقابل 40 کروڑ خرچ رہا ہے کیا خوبصورت بات کرتے ہیں آپ 30,000 سے کیسے الیکشن لڑیں؟ آپ 30 لاکھ سے 30 لاکھ سے کیسے الیکشن لڑیں؟ کتنی خوبصورت بات کیسے لڑیں؟ تو اگر آپ نے اگلے 5 سال میں جو ہم کرنے چاہ رہے ہیں ایجوکیٹ کر لیا اس قوم کو ٹو ریسٹور دی پولیٹیکل انفراسٹرکچر، بنیادی سیاسی ڈھانچے کو اگر ہم ریسٹور کرنے میں کامیاب ہو گئے تو ہم آپ کو 30 لاکھ سے 30 کروڑ والے کو ہرا کے دکھا دیں گے. اگر میں کنونس کرنے میں کامیاب ہو گیا لوگوں کو کہ بھائی یہ آپ الیکشن کے دن جو 1 ارب روپیہ لے کے ایک انکمپیٹنٹ کرپٹ اور ڈسآنیسٹ آدمی کو جتا دیتے ہیں، اگر آپ ایک آدمی کو جو کمپیٹنٹ بھی ہے، پڑھا لکھا بھی ہے اور گریسفل بھی ہے اور ایماندار بھی جتا دیں گے تو اس 30 کروڑ کو وہ آپ کو 70 کروڑ کر کے دے دے گا اگلے 5 سال میں. اگلے 5 سال میں وہ آپ کو 70 کروڑ کے فائدے دے دے گا. یہی بات ہے نا، یہی میں نے اس کو کنونس کرنا ہے اور میں کر لوں گا. اب آخر میں آپ آج اپنے پیغام کے ذریعے آپ کس طرح موٹیویٹ کرتے ہیں پاکستان کے یوتھ کو، پاکستان کے ووٹر کو؟ وہ کیوں جو ہے وہ ایک یہ جو موروثیت کا سلسلہ ہے اسے چھوڑ کے اور یہ بادشاہت کا اور خلافت کا جو سلسلہ ہے اسے چھوڑ کے وہ عوام پاکستان پارٹی کے پیچھے لگ جائے، ان کے منشور کے پیچھے دوڑنا شروع کر دے اور ایک نیا ایکسپیریمنٹ کرنا چاہ جائے؟ کس طرح کنونس کریں؟ ہمیں آپ سے ہم نے ان کو یہ کہنا ہے
کہ ہمیں آپ سے ووٹ نہیں چاہیے. یہ کیسی بات آپ کہیں گے یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ نہیں سمجھ آئی. شو بند کرنے والی گل ہمیں آپ سے ووٹ نہیں چاہیے بھائی, ہمیں آپ سے وہ نوٹ چاہیے کہ جو بھی صحیح ہے آپ کریں گے. اگر اس معیار پہ ہم پورا اترے تو آپ ہمارے ساتھ چل جائیے, لیکن آپ کو ہمارے ساتھ چلنا ہے. آپ کو ہمیں صرف ووٹ نہیں دینا ہے, ہمیں آپ کے ووٹ کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو صحیح کہنا ہے اور صحیح کو ہی آپ کو امپلیکیٹ کرنا ہے. ہم نے ان کو یہ تعلیم دینی ہے کہ آپ نے ٹھیک کرنا ہے. اگر میرا کینڈیڈیٹ کسی دوسرے کینڈیڈیٹ سے برا ہے تو آپ نے جا کے اس کو ووٹ دینا ہے, اس پارٹی میں ہوتے ہوئے بھی. یہ کیا نوشن ہے؟ کبھی کوئی کہتا ہے اس طرح؟ میں کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ میری پارٹی میں ہیں میں ان کو پیغام دوں گا کہ اگر میں نے غلطی کر دی ہے اور میں نے غلط آدمی کھڑا کر دیا ہے, آپ اپنے علاقے میں بہترین ووٹ آدمی, بشرطے کہ آپ بہترین آدمی کو ووٹ دیں. وہاں جا کے آپ برادریزم پہ, پیسے کے زور پہ, تعلقات کے زور پر, دوستی کے زور پر, اٹھنے بیٹھنے کے زور پر ووٹ نہ دیں. صرف ایک چیز دیکھیں کہ کیا وہ ایک ایماندار, نیک اور پڑھا لکھا آدمی ہے, اس کو ووٹ دیجئے. اور وہ آزمایا ہوا ہے. اگر وہ آزمایا ہوا نہیں ہے تو پھر تو obviously ایک اور بات ہے. اگر آزمائے ہوئے کو بھی آپ دوبارہ جا کے ووٹ دیں گے تو پھر سن لیں آخری جملہ, کہ آپ اپنی بربادی کے ذمہ دار ٹھہرائے جائیں گے خود. پھر آپ کسی کو نہیں کہہ سکتے کہ اسٹیبلشمنٹ نے دیکھو جی پھر شہباز شریف نے آ کے آتا ہے, پھر دیکھو جی عمران خان نے لایا نا جو پھر جو نہیں بھائی, وہ کیوں وہ یہ کام ان کا نہیں ہے بھائی. فاؤنڈر عوام پاکستان پارٹی نیکسٹ الیکشن میں میاں شہباز شریف, میاں نواز شریف, عمران خان اور بلاول بھٹو زرداری کے مد مقابل الیکشن کانٹیسٹ کریں گے؟ نہیں, میں تو اپنا جو میرے حلقے ہیں وہیں سے کنٹیسٹ کروں گا. ہاں ان میں سے کوئی وہاں آ گیا تو الیکشن لڑیں گے. اچھا, اور اگر جانا پڑا تو لاہور, تو پھر آپ کو پتا نا کہ کسی کے باپ کا نہیں ہے. تو نہیں ہے جی, نہیں اس کیا جی, نہیں. کون جیتا اس لاہور سے؟ کوئی بھی نہیں جیتا. تو یہ کسی کی جاگیر نہیں ہے, اٹس این اوپن فیلڈ. ہم بھی تو بھاگیں گے, آپ بھی بھاگیے, لیکن دھکا نہ دیجیے. کونی ہم بھی نہیں ماریں گے, کونی آپ بھی مت ماریے, پیسے کی ٹھبی نہ دیجیے گا. اچھا, مجھ سے رکا نہیں جا رہا. وہ کہتے ہیں نا جو جیتا وہ سکندر, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں جو جیتا وہ اندر؟ نہیں, وہ تو اندر ہونا ہی ہوتا ہے ایونچولی. اگر آپ یہ کام کریں گے یار, شاید کیا کہاں باسی کو کیوں نہیں اندر کیا کسی نے. تقابل کر لیں اس کا, آپ اس کے 2 سال کا کسی وزیر اعظم سے پچھلے 40 سال میں. اگر میں ثابت نہ کر دوں کہ اس کی اور مفتاح اسماعیل کی ڈیلیورنسز فائنانس منسٹر اور پرائم منسٹر پورے پاکستان کے تمام 30-40 سالوں میں سب سے بہتر تھی, تو میں اس پارٹی کو چھوڑ کے گھر چلا جاؤں گا. آپ دیکھ لیجئے. ناظرین, گفتگو سنی آپ نے دبنگ سیاستدان سید زعیم حسین قادری, فاؤنڈر ممبر عوام پاکستان پارٹی. ہم نے بڑے ادوار دیکھے سید زعیم حسین قادری کی سیاست کے. انفارمیشن منسٹر بھی رہے, اپنی پارٹی کے لیے, ڈیموکریسی کے لیے جیل بھی کاٹی, اور پھر ایک وقت ایسا آیا باغی ہوئے, 5 سے 6 سال جو ہے وہ سیاست سے کنارہ کشی کی, اور اب دبنگ انٹری انہوں نے سیاست میں دی ہے, اور نئی پارٹی نئے منشور کے ساتھ میدان میں اترے ہیں. ہم ان کے لیے دعا گو ہیں, بیسٹ وشز ہیں. جی بشرا. بالکل ٹھیک بات کی آپ نے, بہت بہت شکریہ سر فار بینگ ہیئر اینڈ پارٹ آف کافی ود سما. بہت سی دعائیں آپ کی نئی پارٹی کے لیے, اور ہمیں امید ہے کہ جو نئی جنریشن ہے, اسپیشلی جو خواتین ہیں, وہ آپ کی پارٹی ضرور جوائن کریں. ان کو کچھ نہ کچھ امید کی کرن ضرور نظر آئے, جس میں ایکویلٹی کے ساتھ جو رسپانسبلٹیز اور رولز وہ مل سکے ان فیوچر. بہت بہت شکریہ ناظرین دیکھنے کے لیے کافی ود سما. پھر سے ملیں گے ایک اسپیشل گیسٹ کے ساتھ, لیکن اس کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.